यूनिकैडमी में आज की हमारी दवा है बाबूना, खूबसूरत फूलों वाला। ये बहुत ही आम पौधा है, अब तो पूरी दुनिया में इसकी काश्त की जा रही है। इसके दवाई फवायद इतने हैं। आइए हम इसकी तफसील जानते हैं। बाबूना को उर्दू में भी बाबूना ही कहते हैं। अंग्रेजी नाम जो है चैमोमिल है। कैमोमिल लातिनी में मैट्रिकारिया कैमोमिला कहा जाता है। अरबी में बाबूनज, जहरल मुल्क, हबकुल बकर, फारसी में बाबूनक, संस्कृत में कर्पूरा पुष्पा, हिंदी में मरही या सोनामुती, मराठी में बाबूना, सिंधी में बाबूनो, पंजाबी में भी बाबूना कहते हैं। इसका पौधा जो है 1 से 2 फीट ऊंचा होता है। इसकी यह है माहियत। बाएं जानिब आप देख रहे हैं खूबसूरत फूलों वाला और चमकदार बारीक बारीक पत्तियां आपको नजर आ रही होंगी। यहाँ पर बेशुमार शाखें होती हैं, सोए के तरह उसकी शाखें होती हैं। आप ये देखिए यहाँ पर ये उसके पत्तियां हैं और शाखें साथ में। ये एक शाख पर यहाँ पर फूल बना जा रहा है। तो पतली पतली धागे के जैसी सरसब्ज और नर्म नाजुक शाखें होती हैं। पत्तियां भी इसी तरह की होती हैं। कोई जैसे आमतौर से हमको पत्तियां नजर आती है वैसी पत्तियां नहीं है, बल्कि सोए की पत्तियों जैसी बारीक बारीक टहनियों जैसी नजर आती हैं। पूरे पौधे से तेज किस्म की खुशबू आती है। इसके खेतों के दरमियान से अगर आप गुजर जाएं तो आपको उसकी भीनी भीनी खुशबू दूर से ही महसूस होगी। इसका मजा तल्ख होता है। इस्तेमाल होने वाले अज्जा, इसका फूल और इसकी जड़, ये 2 चीज, फूल को गुले बाबूना कहते हैं और जड़ को बेख बाबूना। यही दोनों में दवाई खवास बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। पत्ते हरे हरे, छोटे, पतले पतले। बाएं जानिब आप देख रहे हैं यही पत्ते हैं इसके, लंबूतरे होते हैं, लेकिन हर पत्तों के ऊपर हल्का हल्का रोया पाया जाता है। इसे और करीब से देखिए, ये है पत्तों का एक पत्ते का निजाम। उसमें ये बारीक बारीक कोई पत्तियां नहीं है बल्कि टहनियों जैसी नजर आ रही है, लेकिन ये असल में पत्तियां हैं। इसके फूल जो होते हैं ऐसे छोटे छोटे फूल होते हैं जिन्हें आप अगर गौर करें तो यहाँ हाथ की साइज के हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि फूलों की क्या साइज होगी। ये खेतों में उगा हुआ है और ये मखसूस आले की मदद से सिर्फ फूल अलग किए जा रहे हैं, क्योंकि फूलों में दवाई खवास बहुत ज्यादा होती है। तो एक शाख पर एक ही फूल लगता है। बहुत छोटे होते हैं, ये 1 से 1.5 सेंटीमीटर होते हैं। सूरजमुखी की शक्ल के, सफेद, जर्द, और एक नस्ल होती है जिसके अंदर नीले रंग का भी फूल आता है। और ये नीले रंग का फूल जो होता है ये बहुत नायाब किस्म है, लेकिन सबसे उम्दा इसे ही माना जाता है बाबूना। ये आपको मैं बहुत करीब से बाबूना के फूल बता रहा हूँ, बिल्कुल सूरजमुखी के जैसे नजर आ रहे हैं, बल्कि फिर भी ये कुछ दूर है। आप बिल्कुल करीब से देखेंगे तो समझेंगे बिल्कुल कि ये सूरजमुखी है। ये साइज बहुत बड़ी हो गई है, इसलिए आपको बिल्कुल हूबहू सूरजमुखी जैसे नजर आ रहा है ये, लेकिन असल में इसकी साइज बहुत छोटी होती है, 1 से 1.5 सेंटीमीटर। और ये यहाँ आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसका फल जो है ये आपके सामने फल है। सौंफ की तरह नजर आने वाले ब्राउन रंग के तुख्म होते हैं और फलों पर सौंफ ही की तरह 3 से 5 धारियां नजर आ रही है। अब अगर आप गौर करें तो आप उन धारियों को महसूस कर सकते हैं। हर फल में एक तुख्म होता है। ये है खुश्कशुदा गुले बाबूना और बेख बाबूना। ये सारे फूल हैं उसके, और ये जो है बीख है, जड़ है उसकी। ये दोनों दवाएं ज्यादा इस्तेमाल हैं और आमतौर से हमें बाजारों में यही दस्तयाब हो जाते हैं। बोटेनिकल डायग्राम आपके सामने है। बारीक बारीक पत्तियां हैं, बिल्कुल टहनियों जैसी, शाखें बेशुमार होती हैं। एक फूलों का खोशा इस तरह से होता है और उसमें जब फूल पहले लगता है तो इस तरह से नजर आता है। बाद में ये पेटल जो है हिस्सा निकल जाता है और इस तरह से फूल नजर आएगा आपको। इसे अगर आप कता करें तो क्रॉस सेक्शन में ये ऐसे नजर आता है। इसकी तुख्म जो है वो यहाँ पर आपको नजर आ रही है। उस तुख्म को भी काटा जाए तो इस तरह से आपको नजर आता है। जड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी बीख बाबूना की, बस आम जड़ों के जैसा ही एक जड़ होती है। कहाँ पाया जाता है ये आप देख रहे हैं, दुनिया का नक्शा आपके सामने है। हरे जो इलाके हैं वहां पर ये कुदरतन उग आता है। इसकी काश्त भी की जाती है, लेकिन जो जामनी रंग के इलाके आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर इसकी काश्त की जा रही है। बल्कि दुनिया में जर्मन का जो बाबूना है वो बड़ा मशहूर हो गया है और जर्मनी से इसे इंपोर्ट किया जाता है। ईरान, इराक, जर्मनी और दुनिया के बड़े इलाके में अब बाबूना होने लगा है। दवाई अफादियत के मद्देनजर बाबूना की काश्त अब दुनिया के सब इलाकों में होती है। यहाँ पर आप अगर अपने इलाकों की बात करें तो ये इंडिया का नक्शा है, फिर यहाँ पर आप पाकिस्तान देखेंगे और उसके बाद आसपास के बहुत सारे बेशुमार इलाकों में ये कुदरतन फैला रहता है। ये आपके सामने भारत का एक खेत है। इंडिया में ये इस तरह से उगाया जाता है और लोग अपने हाथों से इससे गुलों को, फूलों को तोड़ते हैं
اور بیرونی ممالک میں آپ دیکھیں گے یہ جرمنی کا ایک کھیت ہے، میلوں تک اس بابونا کے کھیت کو اگایا جاتا ہے، اتنی ہی کاشت کی جاتی ہے کیونکہ اس کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ آئیے بابونا کے افعال و خواص پر بات کرتے ہیں۔ بابونا کا نفع خاص بتایا گیا ہے کہ یہ محلل اورام ہے، مقامی و عمومی دونوں طرح سے یہ محلل اورام ہے، اور یہ بہت بہترین خاصیت ہے اس کے اندر، بلکہ یوں سمجھ لیجیے بابونا کا ذکر جب بھی آتا ہے تو محلل اورام ذہن میں آتا ہے، اتنا بہترین محلل اورام ہے، سوجن کو کم کرتا ہے۔ دیگر افعال و خواص میں محلل اورام ایک فعل ہوا، دوسرا یہ مقوی معدہ ہے، معدے کو تقویت دیتا ہے، کاسر ریاح ہے، ریاح کو خارج کرتا ہے، توڑتا ہے، مقوی اعصاب ہے، اعصاب کو تقویت دیتا ہے، مقوی دماغ ہے، مدر بول و حیض ہے، بول اور حیض کا ادرار کرتا ہے، خارج کرتا ہے، دافع حمہ ہے، بخار کو کم کرتا ہے۔ اس کے افعال و خواص کے مناسبت سے مواقع اور ترکیب استعمال کیا ہو سکتے ہیں؟ مقامی محلل اورام کی حیثیت سے اسے اورام سلبیہ اور خنازیر میں استعمال کرتے ہیں۔ سلبیہ سخت ورموں کو کہتے ہیں، خنازیر جو گلے میں گانٹھیں ہو جاتے ہیں اسے خنازیر کہا جاتا ہے۔ یہاں پر اشارتاً آپ کو بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ایک سخت گانٹھ آئی ہوئی ہے ہاتھ پر، ایسی گانٹھوں پر اس کا ضماد استعمال کیا جاتا ہے۔ صلابت مفاصل، جوڑ جب سخت ہو جائیں، آسانی سے ان کے اندر موومنٹ نہ ہو، ان کی حرکات متاثر ہوں، وجع المفاصل و درد ہو، ضربہ و سقطہ کی بات ہو، چوٹ لگ جائے کہیں پر، اندرونی مار ہو، جیسے آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے۔ عرق النساء کا جو مرض ہے، عرق النساء کمر درد کی بات ہے، شیاٹیکا جسے کہا جاتا ہے۔ نقرس کا مرض ہے جو عام طور سے پاؤں کے کسی ایک خاص حصے میں ہو جاتا ہے۔ وجع العظم میں بھی بابونا کا استعمال کیا جاتا ہے، اور کس طرح کیا جائے گا یہ سارے استعمال یہاں پر بتائے گئے ہیں۔ اورام سلبیہ ہے، خنازیر ہے، صلابت مفاصل، ان میں ہم ضمادن استعمال کریں گے جو یہاں پر آپ کو بتائی گئی یہ بات۔ جوشاندے سے اسے ٹکور بھی کر سکتے ہیں، کسی تھیلی میں اس کا جوشاندہ بھر لیتے ہیں اور اس کے بعد جس مقام پر درد ہو رہا ہو وہاں پر اس سے سینکتے ہیں، گرم گرم تھوڑا سا جوشاندہ رہنا چاہیے، اس سے سینکتے ہیں۔ اس کے پانی میں آبزن بھی کرایا جاتا ہے، جوشاندے کا بابونا کا پانی ہو، چاہے وہ جوشاندے سے بنایا ہو یا صرف محلول بنایا گیا ہو، اس میں بابونا شامل ہو، ایسے میں آبزن کرانا، مریض کو بٹھانا، یا جس مقام پر درد، جیسے ٹخنوں میں درد ہے، پاؤں میں درد ہے، تو ان حصوں کو پانی میں ڈبا کر رکھنا اسے۔ اور دوسرا ایک طریقہ نطول کا بتایا گیا ہے، گرم گرم جوشاندے لے کر جس مقام پر درد ہو رہا وہاں پر اس کو تریرا دینا، اوپر سے اس پر نیم گرم پانی ٹپکانا، جوشاندہ اس کا اس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ کان کے درد کے لیے بتایا گیا کہ قطورن استعمال کیا جائے گا۔ تو اورام سلبیہ، خنازیر، صلابت مفاصل، یہ سارے امراض میں ہم ضمادن بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے محلول سے یعنی جوشاندے سے یا تو اس کو ٹکور کریں گے، کسی مقام پر سکائی کریں گے، یا اس میں آبزن کرائیں گے، یا اس کا طول کریں گے، اس کے پانی کو تریرا دیں گے۔ ان سارے امراض میں یہ کام آتا ہے۔ وجع العظم کے لیے کان کا قطور بنایا جائے گا جو آگے آپ کو بتائیں گے ہم۔ عمومی محلل اورام، یہ ساری جو پیچھے باتیں بتائی گئی، یہ باتیں جو تھی یہ مقامی طور سے محلل اورام خاصیت کی وجہ سے ہے، اور اگر اس کا مقامی عمومی استعمال ہو جو پورے جسم کے اندر اس کے محلل ورم سوجن کو کم کرنے کی صلاحیت ہے، اس کے لیے ورم جگر اور ورم تحال میں آپ اس کو استعمال کریں گے۔ یہ جو سرخ حصہ ہے یہ جگر ہے، اور یہاں پر آپ کو جو تھوڑا سا جامنی کلر کا ہے، رنگ کا ہے، یہ تحال ہے۔ ان میں اگر سوجن ہو تو بیرونی طور سے استعمال کرتے ہیں۔ یرقان کے مرض میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، کیسے استعمال کرتے ہیں یہاں بتایا گیا۔ یہ جو آپ کو ترتیب بتائی گئی کہ یا تو اس میں ضماد کریں، اور ضماد اب تحال پہ ضماد کرنا، جگر پہ ضماد کرنا، تو بیرونی طور سے اس مقام پر اس کا ضماد کرتے ہیں۔ صفوف کھلایا جاتا ہے، جوشاندہ پلایا جاتا ہے، شربت بنا کر یا عرق بنا کر اس کا استعمال کریں گے، یہ یرقان میں فائدہ کرے گا، اور ورم تحال اور ورم جگر کے لیے خاص طور سے مشہور ہے۔ مقوی معدہ ہونے کی حیثیت سے ذوف ہضم، ذوف معدہ، سوء ہضم، ہضم کی خرابی، وجع الفواد، وجع الفواد کہتے ہیں جب پیٹ کے بالائی حصے میں درد رہتا ہے اسٹمک میں معدے کی وجہ سے، تو اسے وجع الفواد کہتے ہیں۔ ایسے حالت میں بھی استعمال کا طریقہ وہی رہے گا، یا تو ہم صفوف بنا لیں گے، یا اس کا جوشاندہ پلائیں گے، یا شربت کے طور پر ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ کاسر ریاح، ریاح کو توڑتا ہے، گیس کو خارج کرتا ہے، درد شکم ریحی ہو، نفخ شکم ہو، نفخ پھول جانے کو کہتے ہیں، افارا پن ہے، تبخیری کیفیت، بہت زیادہ گیسز ہیں، ڈکاریں آتی ہیں، اس قسم کے تمام ریحی دردوں میں ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ طریقہ وہی رہے گا، یا تو صفوف کا استعمال کریں گے، خوراک مقدار خوراک آگے بتائی جائے گی، یا اس کا جوشاندہ بنا کر پلاتے ہیں، یا شربت بنا کر پلاتے ہیں۔ مقوی اعصاب ہونے کی حیثیت سے آپ ذوف اعصاب میں دیں گے،
ہاتھوں میں کمزوری آ رہی ہے، ایک قسم کی تھکن سا احساس ہو رہا ہے، استرخاء ہے، اگر کسی حصے پہ ڈھیلا پن ہے، استرخاء ڈھیلا پن کو کہتے ہیں، اگر وہ ڈھیلا پن ہے تو وہاں بھی روغن بابونا کی مالش کی جاتی ہے، ضماد لگایا جاتا ہے۔ فالج وہ لقوہ کی حالت میں بھی اسے استعمال کرتے ہیں، یہ چہرے پہ اگر فالج ہوتا ہے تو اسے لقوہ کہتے ہیں، اور اگر پورے جسم کے کسی ایک حصے پر اگر اثر آتا ہے ہاتھ یا پیر میں تو اسے فالج کہتے ہیں۔ اس میں بھی ہم ضمادن استعمال کریں گے اور روغن کی مالش کی جاتی ہے، روغن بابونا کی مالش کی جاتی ہے۔ مقوی دماغ کی حیثیت سے ذوف دماغ ہے، ذوف حافظہ ہے، نسیان ہے، اس میں ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ سر درد میں صداع جو ہوتا ہے اس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ راشا، ہاتھ پیر میں تھرتھراہٹ سی رہتی ہے، اس میں استعمال کرتے ہیں۔ صفوف یا جوشاندہ یا روغن کی مالش کی جاتی ہے۔ مدر بول حیض ہونے کی حص سے اسرے بول، پیشاب کی تکلیف، احتباس سے بول، پیشاب کھل کر نہ آنا، حسات گردہ و مرارہ، اس میں پتھری ہو جائے، گردہ و مثانے کی پتھری، اسرے حیض کی تکلیف، احتباس سے حیض کھل کر نہ آنا، ان سارے امراض میں ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ بابونا اچھا مدر بول و حیض ہے۔ کیسے استعمال کریں گے؟ اس کا جوشاندہ بنا کر پلایا جا سکتا ہے، گرین ٹی جیسے بات کی جاتی ہے جو یہاں بتایا جا رہا ہے۔ اس کا شربت بھی بناتے ہیں، اس کا نتول بھی بنایا جا سکتا ہے، اور یا پھر اس کے پانی میں جوشاندے میں آبزن کراتے ہیں، بٹھا دیتے ہیں مریض کو، تو پیڑوں پر جو درد ہے، حیض کی جو درد ہے، وہ تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ بابونا بہترین دافع ہما بھی ہے، بخار کو کم کرتا ہے، اور اس کی جو خاصیت ہے یہ نوبتی بخار جو عام طور سے ملیریا میں ہوتا ہے یا ہر قسم کے بخار میں، پرانے بخاروں میں اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بابونا کا یہ جو فعل ہے اتنا پرانا حکمہ کے نزدیک سامنے آ گیا تھا کہ حکیم دیسکوریدوس جو پہلی صدی عیسوی کے حکیم ہیں، اور حکیم جالینوس جو بہت مشہور ہے اور دوسری صدی عیسوی کے حکیم ہیں، ان لوگوں نے اسے اس وقت بھی ملیریا کے لیے استعمال کیا تھا، یعنی تقریباً آج سے 2000 سال پہلے۔ دافع ہما کے بارے میں بابونا اتنا مشہور رہا ہے اور اتنا کارآمد رہا ہے۔ کیسے استعمال کریں گے؟ اس کا جوشاندہ بنایا جاتا ہے، اس کا شربت بھی بناتے ہیں، یا پھر بڑوں میں اسے صفوفاً بھی استعمال کیا سکتا ہے، پاؤڈر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بابونا کے کچھ آسان نسخے آپ کو بتائے جاتے ہیں اور ترکیبیں سامنے ہیں، انتباہ یاد رکھیے، کسی حکیم سے مشورہ ضرور کر لیں۔ ویسے یہ اتنے آسان نسخے ہوتے ہیں کہ اسے بڑی آسانی سے بنایا بھی جا سکتا ہے اور استعمال کرنے میں کوئی نقصان دہ اثرات سامنے نہیں آتے ہیں۔ درد سر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اسے، اور خصوصاً سردی سے ہونے والے درد سر میں استعمال کرتے ہیں۔ گلے بابونا یعنی پھول اس کا پانی میں ضماد بنا لیں، اس کو کوچ لیں اور ماتھے پر لیپ کریں۔ درد چشم کے لیے اس کے جوشاندے، یہ پھولوں کے جوشاندے کو چھان کر آنکھوں کو دھویا جائے، صاف نترا والا پانی رہے، یا کم سے کم کسی پوٹلی میں اگر آپ باندھ لیں اور اس پوٹلی کو آپ گرم سینکائی کریں آنکھوں پر، تو درد چشم دور ہوتا ہے۔ منہ کے چھالے اگر ہوں تو بابونا کو چبانے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ چوٹ اور موچ کے مقام پر جہاں پر ایسے زخم آ گئے ہیں، وہ جو پوری طرح کھلے نہیں، خون جمع ہوا ہے، ایسے میں گلے بابونا کو استعمال کر سکتے ہیں، پھولوں کو جوشاندہ یا پلٹس کی شکل میں چوٹ کے مقام والے مقام پر اس کے جوشاندے سے سکائی کریں۔ جوڑوں کا اگر درد ہے تو محلل آرام اس کی خاصیت تو ہے ہی، اس کو پیس کر جوڑوں کے مقام پر ضمادن استعمال کریں۔ درد کان کے لیے اس کا ایک تیل بنایا جاتا ہے۔ گلے بابونا 10 گرام لیں، 100 ملی لیٹر پانی میں پورا ایک دن بھگوئیں، پھر جوش دے کر جب 25 ملی لیٹر رہ جائے، یعنی 100 ملی لیٹر کا 1/4 چوتھائی حصہ رہ جائے، تو تل کے تیل 100 ملی لیٹر میں اس پانی کو جلائیں، اس پانی کو ڈال دیں اور پھر تیل کو گرم کریں۔ جب پانی کا جلنا بند ہو جائے، پانی اڑ جائے پورا، تو اب تیل کو چھان لیں اور 3 یا 4 قطرے جو ہے نیم گرم کان میں ڈالیں۔ کام سے کم سنائی دینا یا اس میں درد ہونا، اندر کوئی تکلیف ہونا، سوجن ہونا، ان تمام امراض میں یہ تیل جو ہے یہ کام آتا ہے۔ پتھری، گردہ و مثانے کی پتھری کے لیے یہ نسخہ ہے، گلے بابونا کا پھول 1 کپ پانی میں جوش دیں اور چائے بنا کر پی لیں، بس یہ ایک خوراک ہوئی۔ ایسے آپ صبح شام اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ عرق بابونا کیسے بنایا جاتا ہے، اس کی ترکیب یہاں بتائی گئی ہے۔ گلے بابونا 1 حصہ لیں، پانی 20 حصہ، 8 گھنٹہ بھگو دیں، اور جو طریقہ ہے عرق کشید کرنے کا لولبی کے ذریعے، اس طرح سے اسے عرق کشید کر لیں، قطرے جمع کر لیں کسی شیشے کی بوتل میں۔ یہ بدن کے ورموں کے لیے بہترین عرق ہے۔ آدھا کپ یعنی تقریباً 25 ملی لیٹر استعمال کریں۔ روغن بابونا بنانے کی ترکیب یہاں بتائی گئی ہے۔ گلے بابونا تازہ 300 گرام لے کر کوٹ لیں اور ان کی ٹکیا سی بنا لیں، بڑی بڑی سی ٹکیا بنا لیں، اور 1 کلو تل کے تیل میں بریاں کریں، انہیں بھونیں، جب جلنے کے قریب ہو جائیں تو اس کو نکال لیں، تیل کو نکھار لیں۔ یہی تیل جو ہے یہ روغن بابونا ہے، اسے کان میں بھی ڈالا جا سکتا ہے، جوڑوں پر بھی مالش کی جا سکتی ہے، مختلف طریقے سے اس روغن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔
اس کا مزاج جو ہے گرم دوم درجے میں اور خشک اول درجے میں بتایا گیا ہے۔ اس کی مقدار خوراک 1 سے 3 گرام بتائی گئی ہے۔ مضرت اس کا جو نقصان دہ اثر ہے وہ حلق کے لیے ہے۔ اس کی اصلاح کے لیے شہد خالص اس میں اضافہ کر لیا جاتا ہے یا اس کے ساتھ استعمال کریں، اس کی اصلاح ہو جائے گی، حلق کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ اگر بابونا نہ ملے تو برنجاسف کا استعمال کر سکتے ہیں۔ مرکبات جو بازار میں دستیاب ہیں وہ روغن بابونا ہے، جوارش بابونا، معجون فلاسفا ایک بڑا مشہور مرکب ہے جس میں بابونا شامل ہے، ضماد محلل ملتا ہے، اسے بھی عام طور سے استعمال کیا جاتا ہے جوڑوں پر اور مختلف مقامات پر، حتیٰ کہ جگر اور تحال کے ورموں میں بھی اس کو تحلیل کرنے کے لیے اس ضماد کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جدید دریافت کے ذریعے فائٹو کیمسٹ جو اس میں ملے ہیں وہ تقریباً 120 سے زیادہ ہے۔ 28 قسم کے ٹرپینوائڈ ملے ہیں، 36 قسم کے فلاوونوائڈز ہیں اور 52 قسم کے دیگر کمپاؤنڈز ملے ہیں۔ سیلیسلک ایسڈ، ایپیجینین، چیموزلین جو اس کا خاص بابونا سے حاصل ہوتا ہے اور مختلف قسم کے اسینشل آئلز، یہ ساری دریافتیں جدید ہیں۔ ان فائٹو کیمیکلز کی وجہ سے جو فارماکولوجیکل ایفیکٹ سامنے آئے ہیں وہ اب سائنٹیفک اسٹڈیز کے ذریعے ہمارے سامنے آ چکے ہیں اور ان کی تصدیق ہو چکی ہے۔ یہ آپ کے سامنے وہ سارے فارماکولوجیکل ایفیکٹ ہیں جنہیں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس میں جو ہم نے ستارے بنائے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ستارے ایسے افعال ہیں جو ہماری حکیمی کتابوں میں، یونانی کی کتابوں میں ان کا ذکر ہے۔ جن میں ستارے نہیں بنے وہ جدید تحقیقات کے ذریعے سامنے آئے ہیں، ہماری پرانی کتابوں میں ان کا ذکر نہیں ملتا۔ جو ملتا ہے وہ اینٹی ڈپریسنٹ ایفیکٹ اس کا ملتا ہے، ہیپیٹو پروٹیکٹیو یعنی جگر کے لیے محفوظ کرتا ہے، معدے کے لیے مقوی ہے، لیکن ساتھ میں اب اس سے پتہ چلا کہ اس سے گردے بھی محفوظ ہوتے ہیں، ریا بھی یعنی ہمارے پھیپھڑوں میں بھی اس میں طاقت آتی ہے، جینائٹو پروٹیکٹیو ہے، زنانہ یا مردانہ خصوصیتین ہے انہیں حفاظت کرتا ہے، نیورو پروٹیکٹیو ہے، اعصاب کو تقویت دیتا ہے، اینٹی کینسر ہے، اینٹی انفیکٹیو ہے، اینٹی انفلیمیٹری ایفیکٹ تو بہت مشہور ہی ہے اس کا یونانی میں محلل ورم کی حیثیت سے، اینٹی تھرومبوٹک ہے یعنی کہ خون کو جمنے نہیں دیتا خون کی نالیوں میں، جس کی وجہ سے آگے اس کے جو نقصانات ہیں فالج، لقوہ ہونے کے یا ہارٹ اٹیک وغیرہ ہونے کے وہ نہیں ہوتے۔ اینٹی آکسیڈنٹ ایفیکٹ ہے، ہائپوگلائسیمک ہے، ڈائبٹیز پہ بھی اس کا بہترین اثر ہے، اینٹی ہائپرٹینسیو ہے، پریشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے، یہ اینٹی ڈائریل ہے، اسہال کی تکلیف کو دور کرتا ہے، مروڑ کی تکلیف کو دور کرتا ہے، ہائپولیپیڈیمک ایفیکٹ ہے یعنی کہ چربی کو بھی کم کرتا ہے، اینٹی الرجک ہے، مختلف قسم کی دمہ، کھانسی کی تکلیف میں بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے بابونا سے، کاسمیٹک بھی بہت بہترین ہے اور آج جو دنیا اس کی دیوانی ہے، جو مختلف ترقی یافتہ ممالک میں اس کی کاشت کی جا رہی ہے، تو کاسمیٹک جو اس کے ایفیکٹ سامنے آئے ہیں اس کے لیے اب بہت بڑے پیمانے پر کاشت کی جاتی ہے۔ یہ جو افعال جو ملے ان پر باقاعدہ تحقیق ہو گئی ہے۔ یہ آپ کے سامنے ایک آرٹیکل پیش کیا جا رہا ہے جو نیشنل لائبریری آف میڈیسن میں چھپا ہے۔ اس میں بہت سارے اثرات بابونا کے ان پر تصدیق کی گئی، ان کلینکل اسٹڈیز ہوئی ہے، آپ اس آرٹیکل میں اسے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دوسرا ہے آرٹیکل جو ریسرچ گیٹ میں چھپا ہے، اس میں بھی بابونا کی جو فائٹو کیمسٹری ہے وہ معلوم کی گئی ہے اور فارماکولوجیکل یوزز جو ہے ان کی پوری تحقیقات، تصدیقات کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے۔ اس آرٹیکل میں ساری چیزیں آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہے بابونا کے فوائد۔